बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 25 दिसंबर की एक सर्द रात थी। मैं अपने कमरे में बैठी थी, अपने शौहर का इंतज़ार कर रही थी और चचा को गालियाँ भी दे रही थी। मन ही मन में उनको बुरा भला कह रही थी। मैं बचपन में ही यतीम हो गई थी। मेरे माँ बाप गुजर गए थे। तब से मुझे मेरे चचा चची ने पाला पोसा, मेरी देखभाल की। जबकि मैं बड़ी हुई तो मेरी शादी भी एक माकूल इंसान से करने का सोचने लगे। मगर फिर मुझे पता चला कि मेरे चचा बदनीयती से काम ले रहे हैं। अपनी जायदाद बचाने की खातिर मेरी शादी एक गरीब शख्स से कर दी जो इनके सामने बोल भी न सके। मेरे नाम पर 2-3 कनाल की ज़मीन थी जो कि काफ़ी कीमत वाली थी। एक रौबदार इंसान के बजाय आम शख्स के साथ मेरी शादी कर दी थी। मैं इसी बात को सोचकर दिल ही दिल में उनको बदुआएं दे रही थी और अल्लाह से दुआ कर रही थी कि उनकी बच्चियों की शादी भी ऐसे हो ताकि उन्हें एहसास हो कि जब लड़की के अरमानों पर पानी फिर जाता है तो उसकी ज़िंदगी बेरंग हो जाती है। मेरे साथ भी ऐसा ही वाक़या हुआ। मेरी ज़िंदगी भी बेरंग हो गई थी। मेरा दिल चाहता था कि कोई काम ना करूं। जब से मेरी शादी की बातें होने लगी मैं अल्लाह से यही दुआ करती कि मेरे लिए कोई जवान शौहर हो जो कि मुझसे मोहब्बत करे। पर सुना था कि मेरे शौहर की उम्र 35 साल थी जबकि मैं सिर्फ 17 साल की थी। 35 साल के शख्स में क्या जज्बात होंगे और वो क्या मेरी कदर करेगा, ये सोचकर मैं पागल हो रही थी। मेरे शौहर ने मुझे देखा तो खुशी से खिल उठा, पर मेरा दिल इतना ही मुरझा गया था क्योंकि वो एक भयानक शक्ल का आदमी था। मुझे मुस्कुराकर देखने लगा, मुझसे कहने लगा कि मुझे सलाम नहीं करोगी। मैंने कहा सलाम कैसा। मुझे इससे घिन आई। मैं उठकर गुस्ल खाने में चली गई। मैंने गुस्से से अपना मेकअप उतार फेंका था। मेरा दिल वाकई ही तब्दील हो चुका था। न जाने मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी। शायद मेरे शौहर की आजिज़ी देखकर मैं उछलने लगी थी। मुझे लगने लगा था कि जैसे ये इंसान मेरी मुट्ठी में रहेगा, मैं इसे हकारत से देखूंगी तो ये कुछ नहीं कर सकेगा। चचा ने मुझ पर सारी उम्र सख्ती की और फिर एक ऐसे शख्स के साथ मुझे बांध दिया जो मेरे साथ बोलने की हिम्मत भी नहीं रखता था। मैं कमरे में वापस आई तो वो मुझे उसी तरह मोहब्बत भरी नज़रों से देखने लगा और फिर मुझसे बातें करने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैं हर बार उसे नज़रअंदाज कर देती। वो भी समझ गया था कि ये इस शादी से राज़ी नहीं है, मगर उसने फिर भी मेरी नखरा समझ के मुझे नज़रअंदाज कर दिया। फिर उसने कहा कि तू इतनी खूबसूरत है कि तेरे हासिल होने पर मैं अल्लाह के सामने शुक्राने के नफल अदा करना चाहता हूँ। वैसे तो मैं तहज्जुद पढ़ता हूँ, तुम्हें भी उठा दिया करूँगा। उसकी मुझे ये बातें दिखावा और रियाकारी लगी थी। मुझे लगा था कि वो मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, कि वो बहुत ही परहेज़गार और नमाजी है। मैं दिल ही दिल में इस पर हंसने लगी। मुझे एक अरबी हिकायत याद करके इस पर बहुत हंसी आ रही थी कि एक बद्दू की शादी खूबसूरत लड़की से हो जाती है और वो बद्दू को हकारत की नज़र से देखा करती है। फिर बाद में उसकी शादी एक खूबसूरत नौजवान से हो गई। फिर वो हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी उसके साथ गुजारने लगी। आगे की हिकायत मुझे याद नहीं, पर यह मंजर मेरे दिल में उतरा हुआ था और मेरे साथ भी बिल्कुल वैसा ही मंजर पेश आ रहा था। मैंने कहा मैं सोती हूँ। दरअसल मुझे नींद नहीं आई थी, मुझे बस इस शख्स की शक्ल नहीं देखना थी। सुबह उठी तो मैंने किसी से सलाम दुआ नहीं की। सर झाड़ मुँह फाड़ नाश्ते के लिए किचन में चली गई। अगर मेरा दिल खुश होता तो कुछ अदाएँ दिखाती, मगर मैं इस तरह ससुराल में फिर रही थी जैसे इनकी मुझे कोई परवाह ही नहीं। इन लोगों के सामने मेरी औकात इनसे ज़्यादा ही थी। मैं अपने कामों में मगन थी। तब मुझे मेरी सास मिली, मुझे खुश अखलाकी से गले लगाया और कहने लगी, माशाल्लाह तुम्हारा चेहरा तो चांद से भी ज़्यादा रोशन और ख़ूबसूरत है। मेरा बेटा खुशकिस्मत है। मैं इसे कहूँगी कि सारी ज़िंदगी वो तुम्हारी कदर करे। और तुम भी बेटी, मियाँ बीवी में मोहब्बत तभी बढ़ती है जब वो एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। ये बात सुनकर तो मेरा दिल और भी बुरा हो गया था। मैं इज़्ज़त करूँ तो उस शौहर की जिसका मुझ पर कोई रो भी नहीं है। दिन इसी तरह गुजरने लगे। तभी मैंने सोचा मैं तो सारी ज़िंदगी ऐसे ही घुट घुट कर मर जाऊँगी। तब मैंने अपने लिए रास्ता निकालना शुरू कर दिए। मैं एक आज़ाद ज़िंदगी जीना चाहती थी। अगर मैं तलाक याफ्ता होती तो मेरे बहुत सारे रिश्ते आ जाते, क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत थी। चचा ने मुझे किस देव के साथ बांध दिया था। मगर इन दिनों कुदरती तौर पर एक ऐसा रास्ता निकला कि मुझे हुआ यूँ कि मेरी सास बीमार थी। घर का कोई काम मैं तो करती नहीं थी। शौहर बहुत कम पैसे कमाता था, काम वाली भी नहीं रख सकते थे। फिर एक दिन एक औरत हमारे घर आई और बोली कि मैं घरों के काम कर सकती हूँ, मुझे तुम लोग अपने घर में काम करने दो, मुझे सिर्फ 2 वक्त की रोटी दे दिया करो। ये सुनकर मेरी सास का दिल पिघल गया। बहन, ये सारी ज़मीन अल्लाह की ही है
اور ہم بھی اسی کے بندے ہیں، کیوں نہ تمہیں اپنے گھر میں رکھ لوں؟ میری بہو امیر گھر سے ہے، ویسے بھی اس سے کام نہیں ہوتا، تم گھر سنبھال لیا کرو گی اور کھانا جو بھی بناؤ گی خود بھی کھا لیا کرنا۔ وہ عورت اس بات پر بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوئی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، میں بہت زیادہ پریشان تھی، طلاق یافتہ تھی، عزت سے کسی کے گھر رہنا بھی نصیب نہ ہوا، اب میری زندگی میں کوئی خواہش باقی نہ رہی، میرے شوہر نے مجھے چھوڑ دیا ہے، میں اس کی بہت خدمت کرتی تھی مگر وہ دوسری عورتوں کے چکر میں تھا، میری ساس کے مرتے ہی وہ مجھے چھوڑ کر کسی دوسری عورت کے گھر جا کر رہنے لگا، اس نے مجھے کچھ دن بعد طلاق بھجوا دی، میں بہت دکھیاری ہوں، اگر آپ مجھے اپنے گھر میں رکھ لیں گی، مجھے اور کسی چیز کی چاہ نہیں، بس ایک ٹھکانہ چاہیے جہاں رہ کر اپنی زندگی گزار سکوں۔ میری ساس نے اسے رکھ لیا، اب وہ سارے گھر کے کام کرتی، پر میں نے اسے دیکھا تھا وہ بڑی تیز تراش عورت تھی، سادہ معلوم ہوتی تھی، اتنی بھی سادہ نہیں تھی۔ میں نے ایک دن اسے اپنے دل کا سارا حال اسے کہہ دیا، کہا کہ میں اپنے شوہر کو پسند نہیں کرتی، اس نے کہا تو ایسا کر کہ کوئی جوان ساتھی ڈھونڈ لے، اس کے ساتھ وقت گزارا کر، عورت کی زندگی میں اگر کوئی محبت کرنے والا شخص نہ ہو تو زندگی بے جان ہو جاتی ہے۔ میں اس کی باتوں میں آ گئی، مگر پھر ہمارے گھر اس سے ملنے کے لیے ایک اور عورت آتی، میری ساس اللہ والی تھی، وہ کسی کو روکتی نہیں تھی، وہ عورت خود تو مجھ سے زیادہ بات نہ کرتی، پر اس سے ملنے والی عورت سے میری دوستی ہو گئی، میں خود اس کے ساتھ باہر آنے جانے لگی تھی، وہ کسی ٹھیک ماحول کی نہیں لگتی تھی، باتیں بڑی لچکدار کرتی، وہ مجھ سے کہتی تم واقعی بہت خوبصورت ہو، میں سمجھتی ہوں کہ بدصورت مرد کے حوالے خود کو نہیں کر سکتی ہو، میرے پاس تمہاری مجبوری کا حل ہے۔ میں اس کی بات پر خوش ہوئی اور میں نے کہا تمہارے پاس کیا حل ہے؟ اگر تم چاہو تو میں تمہاری شادی ایک کم عمر اور جوان لڑکے سے کروا سکتی ہوں، گھر بھی اتنا امیر ہوگا کہ تم نے کبھی سوچا نہیں ہوگا، اگر چاہو تو میرے ساتھ چل کر وہ گھر دیکھ لو۔ دراصل وہ اپنے بیٹے کے لیے ایک خوبصورت لڑکی چاہتے ہیں، ان کا بیٹا بہت ضدی ہے، وہ کہتا ہے شادی کروں گا تو برے آنکھوں والی لڑکی سے، آنکھیں بس تمہاری جیسی ہونی چاہیے۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا اچھا، کیا واقعی خوبصورتی کی اتنی قدر ہے؟ ہاں کیوں نہیں ہے قدر، اگر تم شادی کر لو تو پتہ چل جائے گا کہ تمہاری کتنی قدر کرتا ہے۔ میں تو اس بات پر خوشی سے چلانے لگی، بولی کہ صبر رکھو، میں تمہیں کل ہی ان کے گھر لے جاؤں گی، تم باہر سے ان کے گھر کو دیکھ لینا، اگر وہ لوگ تمہیں پسند آئے تو میں تمہارے رشتے کی بات کروں گی۔ میں پریشان ہو گئی، میرا رشتہ کیسے ہو سکتا ہے نادیہ، میں تو پہلے سے ہی شادی شدہ ہوں۔ میری بات پر وہ مسکرانے لگی، امیر لوگ کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، اس بات کی فکر نہ کرو، ان کا بیٹا تو بالکل پاگل ہے، وہ کچھ بھی کر لیں گے، تمہاری اتنی قدر کرے گا تم خود کہو گی کہ ہاں وہ بالکل ہی پاگل ہے، کیونکہ وہ صرف خوبصورت لڑکی چاہتا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم اپنی طرف سے بات کر کے مجھے بتا دینا۔ اس نے ایسا ہی کیا، 2 دن بعد آئی تو بہت خوش تھی، مجھ سے گلے ملی کہ تیرے لیے خوشخبری لائی ہوں۔ میری ساس ان باتوں کا دھیان نہیں دیتی تھی، بہرحال مجھے اپنے ساتھ باہر لے گئی اور آ کر بتایا کہ وہ لڑکا مان گیا ہے، کہتا ہے مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، اگر وہ میرے ساتھ وفادار رہے گی تو میں ساری زندگی اس کی قدر کروں گا۔ میں بولی اب تو مجھے شوہر سے طلاق چاہیے، چاہے جو بھی ہو جائے، یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے۔ گھر تو میں دیکھ ہی تھی، اتنا خوبصورت کہ ہر عورت اس کی تمنا کرے، میں گھر دیکھ کر ہی پاگل ہو گئی تھی۔ اب مجھے اس عورت کے جواب کا انتظار تھا جو کہ آج مجھے مل گیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ تم کچھ دن اپنی دوست کی شادی کا بہانہ کر کے اپنے گھر سے دور ہو جاؤ، میں تمہیں ایک انجان جگہ لے جاؤں گی جہاں ان لوگوں کی پہنچ نہیں ہوگی، تم اگر اس طرح کے چنگل میں پھنسی رہو گی تو تمہارا حسن کم پڑ جائے گا۔ میں نے اس کی بات مان لی تو مجھے ایک رات اپنے ہی گھر سے نکال کر کسی دوسری جگہ لے گئی۔ رات کا وقت تھا، اندھیرے میں گھر سے باہر قدم رکھتے ہوئے میرا دل خوف سے کانپ اٹھا، لیکن میں ہمت ہارنے والی نہیں تھی۔ میں اس کے ساتھ ایک رکشے میں بیٹھ گئی جو پہلے سے ہی باہر کھڑا ہوا تھا، پھر اس عورت کے بتائے ہوئے پتے پر ہم پہنچے، ایک گمنام جگہ تھی، ظاہر ہے اتنی گمنام آبادی میں شوہر نے مجھے کہاں ڈھونڈنا تھا، ماں باپ تو تھے نہیں کہ مجھے ان کی فکر ہوتی، اب ایک شوہر سے مجھے کیا ملنا تھا، جو میں چاہتی تھی وہ تو مجھے میری شادی میں نظر نہیں آ رہا تھا، نہ آسائش اور نہ محبت۔ میں تو وہاں سے نکل آئی، اب آگے کیا تھا مجھے نہیں پتا تھا۔ میری ساری رات فکر میں گزر گئی، میں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی، لڑکی بھی سونے کے لیے چلی گئی۔ صبح ہوتے ہی اس نے مجھے ناشتہ دیا اور بولی ان لوگوں کو یہی بتاؤں گی کہ تم میری دور پار کی رشتہ دار ہو، اگر تم میرے گھر میں رہو گی تو میں تمہیں یہیں سے اپنے ہاتھوں سے رخصت کر دوں گی، پر تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا،
میں نے کہا ہاں بولو۔ کہنے لگی شادی کے بعد مجھے تم ایک سونے کا ہار تو دو گی نا؟ میں نے کہا کیوں نہیں، تم میری اتنی مدد کرو گی، میری شادی امیر گھر میں کرو گی تو میں ضرور دوں گی۔ میں اس کے گلے لگ گئی۔ مجھے اس نے دلاسا دیا اور بولی میں تمہیں تھوڑی دیر میں لے جاتی ہوں۔ پھر ایک ہارن بجا اور مجھے باہر لے گئی تو دیکھا ایک کالی گاڑی کھڑی تھی۔ ایسی گاڑی تو میں نے صرف ٹی وی میں ہی دیکھی تھی۔ مجھے اس نے کہا تم چلی جاؤ، ڈرائیور تمہیں لے جائے گا، میرے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ ان لوگوں کو ایسا لگے گا کہ میں تمہیں بار بار اس گھر میں لاتی ہوں۔ وہ گاڑی مجھے اس بنگلے میں لے گئی۔ اندر جاتے ہی میری نظر ایک بوڑھی عورت پر پڑی جو تخت پوش پر بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی تمہارا بڑا انتظار تھا بیٹی۔ اس نے سر پر چادر رکھتے ہوئے کہا۔ مجھے دیکھ کر جیسے وہ چونک گئی۔ آ جاؤ، میرا بیٹا تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ میں نے کہا ابھی تو طلاق نہیں ہوئی، طلاق ہونے کے بعد ہی شادی کا کچھ سوچ سکتے ہیں۔ میں نے کہا تو وہ ہنس پڑی۔ کیسی طلاق، کیسا نکاح؟ میرا بیٹا محبت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، تم کہو تو میں آج ہی تمہیں اپنے بیٹے سے ملوا دوں۔ وہ شرما کر ہنستے ہوئے بولی ایسی بات نہیں ہے اماں جی، میرا شوہر نہ صرف بڑا تھا بلکہ بدصورت بھی تھا، باقی اور مجھے کسی چیز سے غرض نہیں تھی۔ ایک محبت کرنے والے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ اماں ابا گزر گئے تو بچپن محرومی میں گزرا، اب اور محروم نہیں رہنا چاہتی۔ میری بات سن کر عورت نے مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھا اور بولی تمہیں یہاں بہت محبت ملے گی، ہر کوئی تم سے محبت کرے گا، فکر کیوں کرتی ہو؟ ان کی بات کا مطلب مجھے نہیں سمجھ آیا، لیکن پھر بھی میں مسکرا دی۔ وقت بہت گزر گیا ہے بیٹی، تم آرام کرو، ہم لوگ دن کے وقت تو آرام ہی کرتے ہیں، ہمارے کام رات کو ہوتے ہیں۔ اس عورت کی یہ بات سن کر میں مزید شک میں پڑ گئی۔ خدا خیر کرے، میں دل میں دعا کرتے کرتے دوسرے کمرے میں گئی۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو سامنے ایک عورت کھڑی تھی۔ کہنے لگی اگر تم نے آرام کر لیا تو چلے، اماں جی نے کہا ہے کہ تمہارا نکاح پڑھانا ہے۔ یہ سن کر میں حیران ہوئی، ابھی تو میری طلاق بھی نہیں ہوئی تھی تو کیسا نکاح؟ کہنے لگی جب بی بی جی نے کہہ دیا ہے نکاح ہے تو تم آ جاؤ، تم سے زیادہ ان کو پتہ ہے۔ میں باہر آ گئی، دیکھا تو ایک مولوی بیٹھا ہوا تھا۔ مولوی پر نظر پڑی تو میں پریشان ہو گئی۔ مجھے تو وہ کہیں سے بھی مسجد کا امام نہیں لگتا تھا، کیونکہ وہ بہت ہی شاطر قسم کا وکیل لگ رہا تھا جو پیسے لے کر لوگوں کی شادیاں کرواتا ہے۔ اس نے میرے سامنے کاغذ رکھا اور بولا اس پر دستخط کرو، تمہارا نکاح ہو جائے گا۔ مجھ سے دستخط کروا لیے گئے۔ ابھی تک میں نے اپنے شوہر کو نہیں دیکھا تھا۔ میری ساس بولی مبارک ہو بیٹی، تمہاری شادی ہو گئی ہے، اب تم اس گھر میں آ گئی ہو، تمہاری زندگی بہت آسان ہوگی۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، میں اپنے شوہر کو دیکھنا چاہتی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد 14 سالہ بچہ داخل ہوا، اماں کو سلام کیا اور بولا سبزی نہیں ملی، یہ کہہ کر وہ کچن میں چلا گیا۔ اس کی ماں نے اسے آواز دی، وہ آیا تو مجھے دیکھ کر حیران ہوا اور بولا یہ کون ہے؟ اس کی ماں نے ہنس کر کہا یہ تمہاری نئی بیوی ہے۔ اماں خدا کے لیے بس کرو اب یہ کھیل کھیلنا۔ لڑکا ہنس کر اپنی ماں کے پاس بیٹھ گیا۔ اب تو میں بڑا ہو گیا ہوں، تمہارے ان لڑکیوں کے چکر میں شکاری نہ بن جاؤں، چل ہٹ، بڑا شیطان ہو گیا ہے۔ ماں نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا اماں جو تم کہتی ہو وہی تو کرتا ہوں، مجھے کیا چاہیے ہوتا ہے، بس 20-25 ہزار روپے، تم اس لڑکی کے ساتھ جو مرضی کرو، اب تو اپنی ماں کے ساتھ سودے بازی کرے گا۔ بڑی اماں نے اس کا کان کھینچتے ہوئے کہا اماں میں نے کیا کیا ہے، آخر اس کا شور ہو، کاغذی طور پر ہی صحیح نا، کچھ تو دے دو۔ لڑکا اپنی ماں سے بھیک مانگنے لگا۔ میں حیران تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے، وہ لڑکا کیا میرا شوہر تھا؟ اتنی دیر میں تو مجھے اتنی سی بات ہی سمجھ آئی تھی۔ بوڑھی عورت نے مجھے سخت لہجے میں کہا کہ بیٹی اندر جا، شام کو کام بھی شروع کرنا ہے۔ میں نے کہا کون سا کام؟ بچی نہ بن، 2 مہینے تو تیری بھی شادی رہ چکی ہے، تم نہیں جانتی کہ ایسی جگہوں پر کیسے کام ہوتے ہیں۔ میں یہ بات سن کر تو میری آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ کہا خدا کے لیے ایسا نہ کرو، میں تو شادی کے لیے آئی تھی، وہ عورت تو مجھے یہی کہہ کر لائی تھی کہ تمہاری شادی ہوگی، وہ عورت تمہیں بیچ گئی ہے، تم کن خوابوں میں رہتی ہو، میں نے تمہاری قیمت دی ہے۔ میں اس عورت کے پاؤں پڑ گئی، خدا کے لیے میں عزت دار زندگی جینا چاہتی ہوں۔ وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی عزت کی روٹی اور محبت کرنے والا شوہر تو تیرے پاس پہلے سے ہی تھا، تم اسے چھوڑ کر یہاں آ گئی، میں سمجھ سکتی ہوں کہ تمہیں کیا چاہیے تھا۔ اس عورت کے اس جملے نے تو میرے ہوش اڑا دیے، کیا کہوں اس سے آگے، مجھ میں لکھنے کی ہمت نہیں۔ اس بات کو تو سالوں گزر گئے، اس ماحول میں اب تو میں ڈل چکی ہوں، پر میں اس معاشرے سے صرف ایک ہی سوال پوچھنا چاہتی ہوں،
کہ اپنا من پسند جیون ساتھی ڈھونڈنا، اس کی خواہش کرنا کیا گناہ ہے؟ ایک عورت کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنی ہم عمر مرد کے ساتھ بیاہ دی جائے۔ کیا جرم تھا اتنا بڑا میرا جتنی کہ مجھے سزا ملی؟ اپنے دل سے جواب دیجیے گا، میرا دل پہلے ہی ٹوٹا ہے، کہیں آپ کے کھرے کھوٹے جواب سن کر میں مزید نہ بکھر جاؤں۔ دوستوں، مزید سچی کہانیاں سننے کے لیے محمد اسماعیل وائس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل پر کلک کریں۔